बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लॉजिक के साथ शहजाद सगीरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का मौजू चल रहा है तहरीक इस्तशराक, उसके सवालात और उसके एतराज़ात जो उसने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर उठाए हैं। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बहुत सारे सवालात को डिस्कस किया, मगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारे ऐसे सवालात थे जो प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हो सके और उनको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज भी शामिल हैं डॉक्टर हाफिज महमूद अख्तर साहब, ये डीन है फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के और चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी के। उनके साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर मुदस्सर हुसैन सियान साहब, ये शोबा इस्लामियात के गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप के प्रोफेसर हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां। नाज़रीन, बहुत ही अहम सवाल है जो कि मुस्तशरिकीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है कि मुस्तशरिकीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का जो तादाद का जिक्र करते हैं, प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 से ज़्यादा शादियों के हवाले से मुस्तशरिकीन ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं। पहले मैं चंद बुनियादी बातें जो हैं उनकी तरफ मुतवज्जे कर लूँ। आम मुसलमान जो है उसे एक वक्त में 4 शादियां करने की इजाज़त है, ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल। और वो भी मखसूस अगर उसको ज़रूरत पेश आए, अदल के साथ उसको मशरूत करके एक बंदा एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने एक वक्त में 4 से ज़्यादा शादियां की। इस सिलसिले में हमें ये बात मलहूज़ रखनी चाहिए, एक मुकदमे के तौर पर हमें जहन में रखनी चाहिए ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा है वो क्या है। अगर हम उस मकाम और मर्तबे को जहन में रखते हुए आपकी शादियों पर बात करेंगे तो वो बात ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान की मानद नहीं है, आप अल्लाह के नबी हैं और फिर अम्बियाए किराम में भी सबसे अफजलुल अम्बिया का खिताब आपको दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम भी किया, अगर 4 से ज़्यादा शादियां की तो ये सब कुछ जो है किसी न किसी मसलहत के तहत। कुरान हकीम के अंदर ये इरशाद गिरामी अल्लाह ताला का मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कोई एक लफ्ज़ जो है वो भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं कहते। सूरतुन नजम के अंदर आता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप एक लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान मुबारक से मर्जी से नहीं कहते, बल्कि आप वही कुछ करते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही किया जाता है। तो गोया एक तो ये बात हो गई कि आपका मकाम और मर्तबा जो है वो आम इंसानों से बड़ा बुलंद है, आम इंसानों के लेवल पर आपको नहीं परखना चाहिए। दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 4 से ज़्यादा शादियाँ की हैं तो ये बिल्कुल अल्लाह ताला के हुक्म के बिल्कुल मुताबिक था, आपने अपनी मर्जी से नहीं की। और तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे तखस्सुसात, स्पेशलिटीज़ हैं आपके साथ, ऐसी खुसूसियात आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाई कि जो कायनात में किसी और इंसान को अता नहीं की गई थी। इस सियाक़ व सबाक़ में अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
4 سے زیادہ شادیوں کو دیکھیں تو پھر بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گویا آپ کی یہ شادیاں کسی دنیاوی مقصد کے تحت نہیں تھیں، بلکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ ان شادیوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لینے تھے۔ سر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، تو پھر عام مسلمان کے لیے 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ میں اپنے سوال کو ذرا تھوڑا سا جو میرا حصہ رہ گیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں 4 سے زیادہ، اس میں بہت ساری دینی مصلحتیں تھیں، اور ان دینی مصلحتوں کی بنیاد پر ہی آپ کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی۔ میں اس میں موٹی سی بات عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت کی خواتین جو ہیں وہ مردوں سے تعداد میں، یہ تاریخی طور پر بات ثابت شدہ ہے، اب آج کے دور میں بھی یہ بات موجود ہے کہ عورتوں کی تعداد سوسائٹی کے اندر مردوں سے ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ اب سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی سوسائٹی کی اکثریت جو ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ایک مرد جو ہے وہ عورت کو نہیں سمجھا سکتا۔ آپ جیسے مردوں کے مجلس کے اندر مسائل سمجھا سکتے تھے، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں عورتوں کے حوالے سے جن میں حیا حائل ہوتی ہے کہ عورتیں بھی بہت سارے مسائل مرد سے نہیں پوچھ سکتی، اور مرد بھی مجمع کے اندر یا انفرادی طور پر عورتوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ لیکن ان مسائل کا تعلق جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے، اب یعنی دین ہمارا کامل ہے، اور گویا وہ ہمیں وہ ایک بزرگ کی بات پڑھ رہے تھے کہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کے جو احکام ہیں، جزیات جو ہیں، دین ہمیں وہ بھی سکھاتا ہے۔ تو چونکہ طہارت، عبادات، ان کا معاملہ جو ہے یہ شریعت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ایسے مسائل جو ایک مرد حیا کی وجہ سے عورتوں کو تفصیلی طور پر نہیں سمجھا سکتا، ظاہر ہے یہ عورتوں کی ضرورت تو تھی۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، اس کی ایک مصلحت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ایک کھیپ تیار کی، انہیں ٹرینڈ کیا اپنے گھر کے اندر، انہیں تمام مسائل کی جزیات جو ہیں وہ ان کو بتائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر ان خواتین نے وہ مسائل جو ہیں، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات عورتوں کو جو مسائل سمجھاتی تھی وہ در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھا رہے ہوتے تھے۔ یہ سر ہم مسائل کو انشاءاللہ یہ گفتگو کو جاری رکھیں گے مسائل پہ۔ میرا سر آپ سے مدثر صاحب کویسچن یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کیا شادیوں کا اسی طریقے سے رواج تھا، 1 سے زیادہ شادیوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جب سے انسانی معاشرہ وجود میں آیا ہے تو ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس انسانی معاشرے کے اندر 1 سے زائد شادیوں کا رواج رہا ہے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل کے اندر بھی انبیاء کی بیویوں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ مثلا بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 3 تھی، بعین ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 4 بیان کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 9 بیان کی گئی ہے، اور بائبل میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک انسانی رواج تھا، اور یہ رواج صرف انبیاء تک محدود نہیں، بلکہ آپ قدیم دور کی ہندوستان کی تہذیب کو دیکھ لیں، بابل کی تہذیب کو دیکھ لیں، سومیرین تہذیب کو دیکھ لیں، چائنیز تہذیب کو دیکھ لیں، ہر تہذیب کے اندر 1 سے زائد شادیوں کا رواج رہا۔ تو اس کا یہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت رواج تھا، اس میں کوئی ڈیفرینشیٹ ہم نہیں کر سکتے؟ اسلام نے تو اس تعداد کو محدود کیا اور اس کو عدل کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اس سے پہلے نہ یہ تعداد محدود تھی اور نہ عدل کے ساتھ مشروط تھی۔
تو اسلام نے تو اس تعدد ازواج کو ایک قانون اور ضابطہ عطا کیا تاکہ خواتین کے حقوق جو ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے. اس سے پہلے اس قسم کا رواج نہیں تھا. اصل میں ہم اس مسئلے کو گہرائی سے دیکھیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. تاریخ انسانی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تعداد میں مرد قتل ہوتے ہیں، مردوں کی اموات زیادہ ہوتی ہیں. اس طرح جو خواتین کے مخصوص مسائل ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سی خواتین کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں محرک تھیں تعدد ازواج کا. یعنی آپ فرض کریں ایک سوسائٹی میں 100 مرد ہیں، اس کے بالمقابل سوسائٹی میں خواتین کی تعداد 120 ہے یا 125 ہے. اب 100 کا تناسب تو ٹھیک ہے، جو اوپر 25 خواتین ہیں ان کی جو فطری ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل کیسے ہوگی. تو یہ ایک انسانی مسئلہ تھا اور انسانی معاشروں میں شروع سے اس مسئلے کی حقیقت کا ادراک کیا گیا اور ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج رہا. اسلام نے اس کو خوبصورتی عطا کی، اس کو موڈیفائی کیا اور اس تعداد کو محدود کر کے عدل کے ساتھ مشروط کیا. تو میں کہنا ہے میرا لب لبا گفتگو کا یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس کا رواج تھا اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. وہ مستشرقین جو اس مسئلے پہ زیادہ شور مچاتے ہیں، اگر وہ بائبل کا مطالعہ کریں تو بائبل کے اندر انبیاء کی بیویوں کی تعداد میں نے بیان کر دی ہے. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے حکمران گزرے ہیں، ٹروجن حکمران تھے، سپارٹا کے حاکم تھے، یونان کے رولر تھے، رومن امپائر کے تھے، یہ جو جتنے بھی گزرے ہیں حکمران تو بہت سارے جو ہیں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں، میں خاص طور پہ ان حکمرانوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اس علاقے میں حکمران ہوئے جہاں مستشرقین کا تعلق ہے. تو اس سوسائٹی کے اندر بھی کثرت ازواج کا رواج تھا اور یہ ایک انسانی مسئلے کی بنا پہ تھا. اچھا سر، ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر تو یہ جو رواج چل رہا ہے پھر اس کو محدود کیوں کر دیا گیا 4 شادیوں پہ، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں 4 سے زیادہ تھی، تو پھر مسلمانوں کو کیوں روک دیا گیا کہ آپ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، اس میں جواب تو بالکل واضح ہے. میں ان کی بات پر ایک چھوٹی سی گرہ لگا کے جی کہ یعنی اسلام نے جو تعدد ازدواج کی گنجائش رکھی ہے، یہ یعنی جیسے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام نے اس کا آغاز نہیں کیا. میں یہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں اسلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، ان میں ایک اس بات کو بھی اعتراض کی شکل دے دی گئی ہے کہ گویا یعنی عورتوں میں اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ دیکھو جی، اسلام تو 4 عورتوں کی اجازت دیتا ہے، 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، تو اس سے تو عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں. اس تناظر میں عرض کروں گا کہ اسلام نے تعدد ازدواج کا آغاز نہیں کیا. نمبر 2، یہ اسلام کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، اسلام کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، اور یہ اسلام کا کوئی مستحسن اور بڑا پسندیدہ کام بھی نہیں ہے. یہ تو ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو اسلام نے عورتوں کے حقوق کا تعین کر دیا ہے. قرآن میں یہ جو سورۃ نساء کا پہلا رکوع ہے، اس کے اندر ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تم سمجھو کہ عدل نہ کر سکو، عدل کا مفہوم کیا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیا جائے. اگر تم معاشی طور پر، حیاتیاتی طور پر، نفسیاتی طور پر، محبت کے اعتبار سے اگر تم ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو پھر شریعت نے خود ہی اس پر قدغن لگا دی ہے. تو چونکہ کہ پھر ایک ہی شادی. یہ ایک بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین، اسی کویسچن کو ہم دوبارہ انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آ کے ڈسکس کریں گے. تو ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی سر، ہمارا ڈسکشن ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو 4 شادیوں سے زیادہ کی اجازت کیوں نہیں دی گئی. اس میں عرض کروں گا کہ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اس کو حقوق اور عدل، یعنی تمام حقوق کو عدل کے اندر اس میں کنفائن کر دیا گیا کہ یہ یعنی عدل کے ایک لفظ کے اندر اگر عدل نہ کر پاؤ تو پھر ایک سے زائد کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
یہی اس کا مطلب ہے کہ ایک پہ پھر زور دیا گیا اور آگے یہ بھی کہا گیا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے آگے چل کے. اچھا یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے کہ قرآن مجید ایک جگہ پر کہتا ہے سورۃ نساء کے اندر کہ تم عدل نہ کر سکو تو تم پھر ایک پر اکتفا کرو، اور آگے چل کر ہے کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، تم اگر کوشش کرو بھی تو عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس عدل کا تعلق جو ہے یہ در حقیقت جو دلی تعلق اور محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اگر ایک بندے کے 2 یا 3 بیویاں ہیں تو محبت میں اگر ایک دوسرے کے درمیان فرق آ جاتا ہے تو یہ ایک قدرتی امر ہے. لیکن جس عدل کا ذکر سورۃ نساء کے شروع میں کیا گیا ہے کہ تم عدل نہ کر سکو، تو پھر وہ ہے عام معاشرتی رویہ اور اس کے جو معاشی حقوق ہیں عورت کے، اس میں فرمایا کہ تم اگر معاشی حقوق میں، معاشرتی رویے میں، طرز عمل میں تم اگر عدل کرنے کی اپنے اندر استعداد نہیں رکھتے تو پھر ایک ہی کرو. جی وہ ٹھیک تو ہو گیا. میں عرض کروں گا کہ عام مسلمانوں کو اجازت اس لیے نہیں دی گئی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر جو اس کی اللہ کی تخلیق ہے اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں. تو اللہ جانتے ہیں کہ یہ مرد جو ہیں یہ ایک سے اس سے زیادہ کے متحمل نہیں ہو سکتے، عدل نہیں کر پائیں گے. اچھا مدثر صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مستشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پہ کچھ اعتراضات کرتے ہیں ان کے ساتھ شادی پہ، تو ذرا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بیان فرما دیجیے گا. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مستشرقین کا چونکہ کام ہی یہی ہے کہ نبی مہربان کی سیرت کو اس باریک بینی سے دیکھا جائے، اور اس طرح خردبین ایک چھوٹی چیز کو بڑی کر کے دکھاتی ہے، تو اسی پس منظر کے تحت وہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور اعتراضات نکالتے ہیں. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اس قسم کی تو بات نہیں تھی کہ جس کو وجہ اعتراض بنایا جائے. لیکن میں نے دیکھا ہے کتب کے مطالعہ کے دوران کہ خاص طور پہ ولیم میور اور ٹار اینڈ رائے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو ایک افسانوی انداز میں بیان کیا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں اس شادی پہ؟ جی، اعتراض 2 وجوہات پہ کیا گیا. جی، ایک تو یہ کہا گیا بیس کیا ہے؟ جی، اس کے اعتراض کی 2 وجوہات ہیں. ایک اعتراض تو یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب پہلے ان کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے جب اپنی بیوی سے نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے آپ سے علیحدگی اختیار کر لی. اس علیحدگی کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا. اب یہ نکاح مستشرقین کی نظر میں اس لیے متنازع ٹھہرا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ عرب کی روایات کے مطابق لے پالک بیٹے کی منقوہہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ایک تو یہ وجہ بنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ وہی رشتہ بن جاتا ہے جو جو حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے. ایک تو پس منظر کی وجہ ایک یہ ہے. دوسرا، کچھ مستشرقین ایک من گھڑت کہانی بنائی اور اس کے لیے بعض موضوع روایات کا سہارا بھی لیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے انسانی حسن و جمال سے متاثر تھے اور آپ نے اسی متاثر ہونے کی بنا پہ آپ کو نکاح کے لیے منتخب کیا. اب اس سلسلے میں مستشرقین نے کوئی تاریخی اور یا واقعاتی شہادت نہیں دی. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو اس وقت حضرت زینب کی عمر 38 برس تھی، اور عرب خواتین کے ہاں 38 برس کی عمر طویل اور بڑی عمر شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر میں عرب خواتین جو ہیں وہ اس طرح اپنے آپ کو بہترین طریقے سے نہیں رکھ سکتی جس طرح باقی ممالک کی خواتین. جو اصل اعتراض تھا وہ تھا حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے. اب چونکہ اس کے ذریعے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس غلط فہمی کا اور اس ابطال کا خاتمہ کیا
جو اس معاشرے میں رواج پذیر تھا. اس معاشرے میں متبنہ یعنی لے پالک بیٹے کو وہی حیثیت دی جاتی تھی جو حقیقی بیٹے کی ہے. اب یہ حکم فطرت کے خلاف تھا. کیوں کہ جو آپ کے صلب سے نہیں ہے وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. اور دوسرا اس سے وراثت کے احکام بھی متاثر ہوتے ہیں, اس سے پردے کے احکامات بھی متاثر ہوتے ہیں, اور اس سے بہت سے نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے یہ نکاح نہ کرتے تو قانون کا یہ پہلو تشنا رہ جاتا. تو اس قانون کے اس پہلو کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا جس میں کہا گیا کہ لے پالک بیٹے کی حقیقی وراثت نہیں ہوتی اور نہ ہی اس رواج کو پسند کیا گیا. چنانچہ اس کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو زید بن حارث کے حارثہ کے نام سے پکارا گیا, حالانکہ اس سے پہلے وہ زید بن محمد کے نام سے معروف تھے. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی دلجوئی کے لیے تالیف قلب کے لیے اپنے حقیقی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب سے نکاح کیا تاکہ ان کا جو معاشرتی سٹیٹس بنا ہوا ہے وہ بھی برقرار رہے اور جو دل جوئی بھی ہو جائے. اب اگر ان کا نباہ آپس میں نہیں ہو سکتا اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں, کہ پس پردہ عوامل ہو سکتے ہیں, لیکن نعوذ باللہ مستشرقین نے اس سے مطلب یہ نکالا کہ نبی مہربان کہ نعوذ باللہ وہ ولنگ تھے, جی ولنگ تھے, اور اس کو ایک افسانوی انداز میں کہانی گڑی جو روایات سے بالکل ہٹ کے ہے. نعوذ باللہ یہ جو ڈائیورس ہے یہ پری پلانڈ کروائی گئی. نعوذ باللہ. تو یہ اس قسم کا اعتراض کیا گیا, اور اصل میں مستشرقین نے اس اعتراض کے ذریعے اس خبث باطن کا اظہار کیا جو نبی مہربان کی سیرت کے حوالے سے وہ روا رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس اعتراض کے بارے میں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پچھلے پروگرام کے اندر بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ اعتراض جس طرح کا اعتراض حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے, حقیقت بات یہ ہے کہ اس طرح کا اعتراض تو ایک ہماری سوسائٹی کا ایک عام شریف انسان جو ہے نا اس کی طرف بھی اس طرح کا اعتراض منسوب نہیں کیا جا سکتا جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں. یہ انبیاء کے حوالے سے اس طرح کا رویہ اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی زبان درازی کرنا یہ در حقیقت اس کا پس منظر ہے کہ اگر ہم ان کی کتابوں میں جائیں ذرا مطالعہ کریں تو ان کی کتابوں عیسائیوں اور یہودیوں کی بعض کتابوں کے اندر ایسے یعنی واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں کہ جو ایک عام انسان جو ہے نا شریف انسان وہ بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بڑی غیر شریفانہ باتیں جو ہیں, تو چونکہ ان کا ذہنی پس منظر اس طرح کا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں وہ فرق نہیں سمجھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو تمام انبیاء سے ظاہر ہے کہ آپ افضل الانبیاء ہیں, امام الانبیاء. تو ایک ایسی بات جو ایک عام شریف انسان کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی, وہ انہی اپنی کتابوں کی ان تعلیمات کی وجہ سے نا وہ دیدہ دلیر ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی زبان درازی کر دی. حالانکہ بات یہ ہے, یہ سورۃ احزاب کے اندر 22ویں سپارے میں یہ واقعہ جو ہے بڑے جامع انداز سے یہ چیز بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ شادی ہوئی تھی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ. اب ان کا نباہ نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ان کو طلاق ہوئی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا کہیں بھی کوئی شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا. جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ اس شادی سے یعنی بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, آپ نے ان کو آزاد کر دیا ہوا تھا اور ان کے ورثاء ان کو لینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ اب مجھے اپنے اصل باپ سے بہتر باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل گیا ہے, میں نہیں جاؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر ان ٹرن کہا کہ اب اس نے اگر کہا ہے تو میں بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہوں. تو بیٹا بنا لیا تھا. تو حضرت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی اپنی پھوپھی زاد بہن جو ہے
یعنی اپنائیت کے اظہار کے طور پر، ان کی محبت کے ایک اظہار کے طور پر کہ میں اپنی پھوپھی زاد بیٹی کے ساتھ تمہاری شادی کرتا ہوں. ٹھیک. تو جی اس کے اندر یہ بڑا سبق تھا کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر جو غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا نا، اس کو بھی وہ غلام ہی سمجھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ دیا کہ آزاد شدہ غلام جو ہے اب وہ آزاد سوسائٹی کا ممبر ہے، اور اس کی شادی کی اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ. جی اس کے سٹیٹس کو بحال. مدثر صاحب، لے پالک بیٹے کا اسلام سے پہلے کیا تصور تھا، کیا مقام تھا اس کا؟ بسم اللہ. لے پالک بیٹے کا تصور، دیکھیں انسانی سوسائٹی میں بہت سے رشتے جذبات کی بنا پہ استوار ہوتے ہیں کہ انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن خونی رشتہ ہونے کی بنا پہ اس کی کوئی معاشرتی حیثیت شاید نہیں ہوتی. تو انسانی معاشرے کے اندر چونکہ ایسے جذبات پروان چڑھتے ہیں، تو اسی نسبت سے پھر جو قریبی ہوتے ہیں ان کو لیجٹیمائز کرنے کے لیے لوگ واضح اعلان کرتے تھے کہ آج کے بعد یہ شخص میرے بیٹی کی طرح ہے. یعنی جس طرح ایک حقیقی بیٹے سے مجھے محبت ہے، بعینے ہی میری محبت اس شخص کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے. تو یہ باقاعدہ اعلان اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات نہ رہیں. تو اس کا رواج عرب معاشرے کے اندر موجود بیٹے کی طرح ہی تھا. جی، عرب معاشرے کے موجود تھا، اور اس کے حقوق وہی کنسیڈر ہوتے تھے جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ عرب سوسائٹی کے علاوہ باقی سوسائٹیز کے اندر بھی یہ رواج پایا جاتا تھا. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اس شادی کے ذریعے اور جو حکم سورۃ الاحزاب میں آیا ہے، آپ نے نفی کی کہ یہ جو قانون ہے یہ عقل پہ مبنی نہیں ہے. اگر اس قانون کو نافذ کیا جائے گا تو بہت سے نفسیاتی اور وراثتی مسائل پیدا ہوں گے. چنانچہ اس رواج کو ختم کیا جائے. جی سر، ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، تو بریک کے بعد ہم اسی گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے. ناظرین، بریک کا وقت ہو گیا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے مقاصد. ویلکم بیک ناظرین. جی سر، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کے مقاصد کیا تھے؟ اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کی چونکہ ایک خاص حیثیت ہوتی ہے، تو اس حیثیت کے پیش نظر ان کے کچھ جو کام ہیں وہ غیر معمولی ہوتے ہیں، اور ان غیر معمولی کاموں کے پیچھے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیوں کی تعداد زیادہ ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ بنیادی وجوہات اور محرکات موجود ہیں جن کی بنا پہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کی. کچھ اشارہ ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو میں کر چکے ہیں دینی مسلطوں کے حوالے سے. یہ میں اس سے کچھ آگے بڑھوں گا. لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ کی شادیاں عمر کے آخری حصے میں زیادہ ہیں. یعنی آپ کی 11 میں سے تقریباً 9 شادیاں ایسی ہیں جو 55 سے 63 سال کی عمر کے درمیان ہوگی. چنانچہ یہ شادیاں کسی ان مقاصد کے لیے نہیں تھیں جن مقاصد کے لیے لوگ بالعموم شادیاں کرتے ہیں. ان کے کچھ خاص مقاصد تھے. مثلا آپ کی کچھ شادیوں کے مقاصد تشریعی تھے، یعنی کچھ قوانین کی وضاحت کے لیے آپ کو وہ شادی کرنا پڑی. جی، یہاں پہ میں چھوٹا سا ایڈ کرتا چلوں کہ نعوذ باللہ یہ شہوت پرستی کے لیے نہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ آپ کی جو شادیاں ہیں وہ 55 سے 63 سال کی عمر میں. جی بالکل. اور 55 سے 63 سال کی عمر کا جو فرد ہوتا ہے اس کے اندر یہ جذبات انتہائی کم ہو چکے ہوتے ہیں. پھر عمر کے اس حصے میں ذمہ داریاں بے تحاشا ہوتی ہیں، اور نبی مہربان چونکہ اقامت دین کے لیے اٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا اس بات کا تو سوچنا بھی محال ہے. بڑا اس کا تصور کرنا بھی درست نہیں ہے. آپ کی شادیوں کے کچھ مقاصد تھے. ایک کی طرح میں نے اشارہ کیا کہ تشریعی مقاصد تھے. اس کے علاوہ آپ کی شادیوں سے کچھ معاشرتی مقاصد بھی ہوئے. ان معاشرتی مقاصد یا تشریعی مقاصد کی وضاحت کرنے سے پہلے میں پچھلی جو آپ نے بات کی اس کی وضاحت کر دوں
کہ نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کوئی باقرہ خاتون نہیں تھی. یہ میرے سامنے کچھ چیزیں ہیں، میں ان پہ بتاتا ہوں آپ کو. جی پلیز. کہ جب نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو حضرت سودا ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 55 سال تھی. اس طرح جب آپ نے حضرت حفصہ سے شادی کی تو وہ ایک غم میں مبتلا تھی. ان کے جو شوہر تھے وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور ان کے والد محترم حضرت عمر فاروق ان کی شادی کے لیے پریشان تھے. تو آپ نے حضرت عمر فاروق کی دلجوئی کے لیے وہ شادی کی. اس طرح حضرت زینب بنت خزیمہ ان سے جب آپ نے شادی کی تو ان کی عمر بھی 60 سال تھی. اس طرح حضرت ام سلمہ بھی 60 سال کے قریب تھیں. اس طرح حضرت میمونہ سے شادی جب کی آپ نے تو اس کا ایک انتہائی دلچسپ بات ہے کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 8 بہنیں تھیں. اب وہ 8 بہنیں میں سے ایک بہن حضرت عباس کے نکاح میں تھی. آپ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو ان کی جو باقی اس طرح جو دیگر بہنیں تھیں ان کی شادیاں بھی مختلف خاندانوں میں ہوئی تھیں. تو آپ کا اسے شادی کرنے کا مقصد جو ہے وہ معاشرتی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا، کیونکہ اس سے آپ کو دین کی ترویج کے لیے بھی فائدہ ہوگا. اس طرح جب آپ نے دین کی ترویج کے لیے کس طریقے سے فائدہ ہوا؟ دیکھیں جب آپ کے میں اس کی ایک وضاحت کر دیتا ہوں. جی. کہ آپ کی امہات المومنین میں سے ایک حضرت صفیہ ہیں اور ایک حضرت ام حبیبہ رملہ بنت سفیان اور حضرت میمونہ. یہ تینوں کا تعلق مختلف قبائل سے تھا اور مختلف شخصیات کی بیٹیاں تھیں. مثلا جیسے میں نے عرض کیا حضرت میمونہ کی چونکہ بہنوں کی شادی مختلف خاندانوں میں ہوئی تھی لہٰذا آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. اس طرح جب آپ نے ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کی تو تاریخ شاہد ہے کہ اس شادی کے بعد ابو سفیان کبھی بھی مخالفت اسلام میں فرنٹ پہ نہیں آیا. اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ ایک یہودی سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی. تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ نے ان سے شادی کی تو آپ کی حیات تک یہودیوں نے آپ کے خلاف کوئی سیاسی سرگرمی نہیں دکھائی. اسی طرح جب آپ نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی جو غزوہ بنی مستلق کے بعد آپ نے ان سے شادی کی تو جب آپ نے ان سے شادی کی تو چونکہ آپ کے ان کے خاندان والے سارے ہی آپ کے رشتہ دار بن گئے سسرالی رشتہ دار تو صحابہ نے تمام ان غلاموں کو آزاد کر دیا جو کہ اس قبیلے سے تھے کہ اب ان کو غلام رکھنے کا جواز نہیں بنتا کیونکہ اب یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے ہیں. اور جب اس حسن سلوک کا مظاہرہ ہوا تو اس کے نتیجے میں وہ پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ وہ محرکات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پیچھے موجود تھے. یہ میں بات پھر ریپیٹ کر دوں گا کہ نبی مہربان کی جتنی بھی شادیاں ہیں عمر کے اس حصے میں ہیں جس حصے میں ایک انسان کی جو سوچ اور خیالات کا محور و مرکز جو ہے وہ دوسرے کام اقامت دین اور باقی کام زیادہ ہوتے ہیں جو ہم عام طور پہ مراد دیتے ہیں وہ اس زندگی کے حصے میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتی. جی یہاں پہ مستشرقین ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی جبکہ ان کی عمر مبارک 9 سال تھی تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا اس میں شادی جو سب سے بڑا مقصد مجھے نظر آیا ہے دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھی اور ان کی نکاح تو مکہ میں ہو گیا تھا لیکن رخصتی مدینہ کے بعد ہوئی اور احکامات اسلامی کا جو بڑا حصہ ہے اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے خاص طور پہ وہ احکامات جن کا تعلق خواتین کے مخصوص مسائل سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ کم عمر تھیں لہٰذا وہ ذہنی طور پہ زیادہ تیز بھی تھیں اور بات کو سمجھنے اور اس کو یاد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی. چنانچہ اس شادی کا سب سے جو بڑا فائدہ تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعلیمی مقاصد کے لیے تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہزاروں احادیث مروی ہیں اور وہ صرف خواتین کے مخصوص مسائل کے متعلق نہیں
بلکہ ان کا تعلق زندگی کے دوسرے مسائل سے بھی ہے. اگر آپ یقین مانیں اس حصے کو فرض کریں نکال دیتے ہیں یا ایک طرف رکھ دیں تو شریعت کے بہت سے احکامات ادھورے رہ جائیں گے. تو ان کا ایک علمی مرتبہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی کا مقصد کیا تھا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کمنٹ فارس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے پیچھے؟ میں پروفیسر صاحب نے اس مسئلے کو خاصا واضح کر دیا ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت اچھے طریقے سے بات انہوں نے سمجھائی ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حسن کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پیدا نہیں. حضرت یوسف کا حسن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ان کا اپنی جگہ پر ہے، ہم کسی کا تقابل نہیں کرتے. جوانی میں کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ آپ عرب کی جس خاتون پر چاہتے ہیں انگلی رکھیں، اشارہ کریں، ہم آپ کی شادی کرانے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے تو یہ مقاصد ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی. آپ جوانی کے عروج پر تھے، حسن بھی کمال درجے کا تھا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی تھا ہی نہیں. اس 25 سال کی عمر میں جب ہر طرح کا رشتہ آپ کو مل سکتا تھا، آپ نے ایک 40 سال کی وہ خاتون جو بیوہ تھی، بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کی. تو اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نفسانی خواہش نہیں تھی، اس کے پیچھے کوئی اور چیزیں تھیں. پھر یہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ اسی میں میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ نعوذ باللہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا وہ دولت کی وجہ سے شادی کی گئی؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں جی، اگر آنکھ کے اندر بھینگا پن ہو، ٹیڑھا پن ہو تو وہ تو بات کو کسی طرف لے جا سکتے ہیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں نا ذاتی زندگی کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اگر دولت کی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دولت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. آپ کی زندگی کو تو زہد ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو دولت ہے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اسلام اس بات کو بھی یعنی اخلاقی اقدار میں شامل کرتا ہے کہ جس نے کوئی احسان کیا ہے اس احسان کو تسلیم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی اس خوبی کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے کہ اس نے دین کے لیے مالی طور پر بھی میری مدد کی ہے. تو وہ مال جو تھا وہ سوسائٹی کے لیے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی جیسے میں نے عرض کیا وہ تو سادگی کا بہترین نمونہ تھی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شیب ابی طالب میں بھی جہاں 3 سال تک 3.5 سال تک پتے کھانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے، اس وقت بھی وہ آپ کے ساتھ تھیں. تو میں عرض یہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کتنے سال کو 24-25 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی شہوانی بات ہوتی تو پھر اس جوانی کے عالم میں پھر آپ کر سکتے تھے اور بھی. تو اس کا مطلب ایک اور بات عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ شادیاں ہیں، ایک تو عمر کے اس حصے میں ہیں جب بندہ ادھیڑ عمر کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید ایڈ کر لیجئے کہ سن 2 جب آپ مدینے تشریف لے گئے ہیں، مدینے جاتے ہی کفار نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی. لا تعداد سریات جسے بے شک 2 ہجری میں جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی، لیکن اس سے پہلے پورا سال جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں تھے. کبھی کسی طرف سے شرارت ہو جاتی، کبھی کسی طرف شرارت، سکون سے نہیں. تو گویا جس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی ہیں وہ تو آپ کی انتہائی افراتفری کا دور ہے، وہ تو جنگوں کا دور ہے. جنگ خندق ختم ہوئی تو بنو قریظہ نے جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور کفار کے ساتھ یہ سازش تیار کی کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کر کے کرش کر دیں گے. تو جنگ خندق کے خاتمے کے فوراً بعد بنو قریظہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ہو، یعنی ایسی بھی ہے کنزیکٹیو جنگیں، ایک جنگ سے دوسری متصل. تو اس دور اس حالت میں جب آپ کو گھر بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہو رہا تھا تو شادیاں اس وقت شادیوں کی سوچ تھی یا کسی کو. جی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی
ہماری گفتگو جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ان کے جوابات آپ سن رہے تھے. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حافظ صاحب کا اور ان کے ساتھ مدثر سیان صاحب کا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین، کچھ اگلے سوالات کے لیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.